शालोम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम। अल हक, खुदा का वो प्यारा नाम हक। खुदा हक है, बरहक है, और हम यहाँ पर हक की बात कर रहे हैं। जी, हमारे जितने भी एपिसोड्स हैं वो हक के बारे में है, इसलिए इस प्रोग्राम का नाम ही हमने अल हक रखा है। जी, अल हक यानी खुदा का मुकम्मल कलाम, खुदा का वो ज़िंदा कलाम जो कि किताब मुक़द्दस में मुंदरज है। ज़िंदा कलाम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ज़िंदगी के ताल्लुक़ से है। इसमें ज़िंदगी है, इसमें रोशनी है, इसमें नूर है, इसमें हर किस्म की हिदायत है। इसमें वो है जो आपको आपकी मंजिल मक़सूद तक ले जाएगा। तो अज़ीज़ों, आज हम किताब मुक़द्दस की कुछ ख़ास बातें आपके सामने लाएंगे, लेकिन इसकी तस्दीक़ हम करवाएंगे कुरान मजीद से। जी हाँ मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, आप लोग कहते हैं कि किताब मुक़द्दस को मनसूख़ कर दिया गया है, लेकिन बात ऐसी नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद ख़ुद इस बात की तस्दीक़ करता है। तो मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी बातें जो बहुत हैरत अंगेज़ हैं, जो कुरान मजीद में आपको मिलेंगी, वो चीज़ें तफसील से जो हमारे किताब मुक़द्दस है उसमें शामिल की गई हैं बहुत पहले, कुरान के लिखने से तकरीबन 2000 साल पहले। तो मैं चाहूँगा आप कुछ पढ़ के बताएँ। देखिए, मैं यहाँ एक वाक़े का बयान कर रहा हूँ जी, कि बहुत से लोग इस दुनिया में कहते हैं हमने खुदा को यहाँ देखा, हमने खुदा को वहाँ देखा। बहुत से लोग खुदा को देखने के लिए कांटों पर पड़े रहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बहुत से लोग एक पैर पर खड़े रहते हैं खुदा से मिलने के लिए, बहुत से लोग हाथ उठाए रहते हैं, उनके हाथ सूख जाते। इस तरह अपने जिस्म को तरह तरह के अज़ाब देते हैं, लेकिन खुदा उन्हें नहीं मिलता। लेकिन खुदा जिस पर चाहता है वो अपने आप को आश्कारा करता है, बेशक। और सिर्फ किताब मुक़द्दस में कुछ नबी हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद ने भी किया है जी, कि जिन्होंने खुदा के जलाल को देखा। खुदा को तो नहीं देखा जी, खुदा को आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन खुदा के जलाल को देखा। मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ सूरह अल अराफ, उसका 143 और 145 आयत। जी जी, में एक बयान है जिसमें हज़रत मूसा ने खुदावंद के जलाल को देखा। तो यहाँ लिखा है, और जब मूसा हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर कोहे तूर पर पहुँचे और इनके परवरदिगार ने इनसे कलाम किया, तो कहने लगे, ए परवरदिगार मुझे जलवा दिखा। ये नहीं कहा मुझे अपनी शक्ल दिखा, जलवा दिखा कि मैं तेरा दीदार भी देखूं। परवरदिगार ने कहा, तुम मुझे हरगिज़ ना देख सकोगे, हाँ पहाड़ की तरफ देखते रहो और ये कि अपनी जगह कायम रहो तो तुम मुझको देख सकोगे। जब उनका परवरदिगार पहाड़ पर नमूदार हुआ तो बिजली अनवार रब्बानी ने उनको रेजा कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश में आए तो कहने लगे कि तेरी ज़ात पाक है और तेरे हजूर तौबा करता हूँ, और जो ईमान लाने वाले हैं उनमें सबसे अव्वल हूँ। खुदा ने फरमाया, मूसा मैंने तुमको अपने पैगाम और अपने कलाम से लोगों से मुमताज़ किया है। जो मैंने तुमको अता किया है उसको पकड़े रखो और मेरा शुक्र बजा लाओ। और हमने तौरेत की तख्तियों में उनके लिए हर किस्म की नसीहत और हर चीज़ की तफसील लिख दी। फिर इरशाद फरमाया कि इससे ज़ोर से पकड़े रहो और अपनी कौम से भी कह दो कि वो इन बातों को जो इसमें मुंदरज हैं और बहुत बेहतर हैं पकड़े रहें, और अनकरीब तुमको नाफरमान लोगों का घर दिखाऊंगा। जी, तुमको नाफरमान लोगों का घर दिखाऊंगा। जी हाँ जी। तो यहाँ पर हम कुछ ख़ास बातें देखते हैं जी। सबसे पहले मैं किताब मुक़द्दस आपके सामने खोल के रखना चाहता हूँ, 24वां बाब खुरूज का, और 12वीं आयत मैं एक बार फिर से पढ़ूँगा, जहाँ पर बिल्कुल वही बात लिखी हुई है जो कुरान मजीद में है कि खुदा ने हज़रत मूसा को जब बुलाया था
کوہ طور کوہ سینا پر، وہاں پر خدا کیا کرتا ہے؟ خدا انہیں احکام کی وہ تختیاں دیتا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا پہاڑ پر میرے پاس آ اور وہیں ٹھہرا رہے، اور میں تجھے پتھر کی لوحے اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا کہ تو ان کو سکھائے۔ کن کو سکھائے؟ بنی اسرائیل کو سکھائے، دنیا کو سکھائے۔ دنیا کے واسطے ہیں وہ سارے احکام جو کتاب مقدس میں اگر آپ پڑھیں گے تو پوری تفصیل سے آپ کو مل جائیں گے، اور آپ سمجھ پائیں گے کہ کتاب مقدس کو بدلا نہیں گیا ہے۔ پھر آگے میں اور کچھ خاص باتوں سے آپ کو روشناس کرانا چاہتا ہوں۔ خروج کی کتاب 33واں باب 12 سے 23 میں پڑھوں گا۔ یہ وہ بات ہے جب حضرت موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے قرآن مجید میں کہ خدا نے حضرت موسیٰ پہ اپنا فضل نازل کیا، خدا نے بتایا کہ میں نے تمہیں چنا ہے، تمہیں ایک خاص مقام بخشا ہے۔ تو کس طرح سے لکھا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہاں پر یہ بھی لکھا ہے قرآن مجید میں کہ خدا سے دریافت کیا، خدا سے فریاد کی، کس نے؟ حضرت موسیٰ نے، کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جی، اور خدا نے کیا منظور کیا؟ بالکل منظور کیا، جیسے قرآن مجید فرماتا ہے 2000 سال پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا حضرت موسیٰ کے ساتھ جو قرآن مجید میں، تو یہاں پر اس کی تفصیل ہے، اور تفصیل کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ 23واں باب خروج کی کتاب کا اور 12ویں آیت سے پڑھوں گا۔ اور موسیٰ نے خداوند سے کہا دیکھ تو مجھ سے کہتا ہے ان لوگوں کو لے چل، پر مجھے یہ نہیں بتایا کہ تو کس کو میرے پاس بھیجے گا۔ 23 باب بولا آپ نے، 33 باب؟ ہاں 33، معاف کیجیے گا 33، جی زبان وہ کہتے ہیں سلپ آف دا ٹنگ۔ حالانکہ تو نے یہ بھی کہا ہے میں تجھ کو بنام جانتا ہوں اور تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے۔ حضرت موسیٰ خدا پاک سے یہ عرض کرتے ہیں پس اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھ کو اپنی راہ بتا۔ جی ہاں، دیکھا خود نے کہا کہ میں اپنی راہ چنوں گا، مگر تو اپنی راہ بتا جس سے میں تجھے پہچان لوں، تاکہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر رہے، اور یہ خیال رکھ کہ یہ قوم تیری ہی امت ہے۔ یعنی اپنے لیے ہی نہیں مانگ رہے تھے بلکہ پوری قوم کے واسطے۔ تب اس نے کہا، یعنی خدا پاک نے، میں ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام دوں گا۔ موسیٰ نے کہا اگر تو ساتھ نہ چلے تو ہم کو یہاں سے آگے نہ لے جا، یعنی تیرے بغیر میرے لیے کوئی سہارا نہیں ہے، کیونکہ یہ کیوں کر معلوم ہوگا کہ مجھ پر اور تیرے لوگوں پر تیرے کرم کی نظر ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح فرمایا، بہت دانش مندی کی بات کی۔ کیا اسی طریق سے نہیں کہ تو ہمارے ساتھ ساتھ چلے تاکہ میں اور تیرے لوگ روئے زمین کی سب قوموں سے نرالے ٹھہریں۔ جی ہاں، خداوند نے کہا نا تم چنے ہوئے میرے لوگ ہو۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا میں یہ کام بھی جس کا تو نے ذکر کیا ہے کروں گا، کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے اور میں تجھ کے کو بنام پہچانتا ہوں۔ تب وہ بول اٹھا میں تیری منت کرتا ہوں مجھے اپنا جلال دکھا دے۔ کیا دکھا دے؟ جلال۔ اس نے کہا میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا۔ خدا پاک فرماتے ہیں اور تیرے ہی سامنے خداوند کے نام کا اعلان کروں گا، اور میں جس پر مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوں گا، اور جس پر رحم کرنا چاہوں رحم کروں گا۔ اور یہ بھی کہا تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا۔ پھر خداوند نے کہا دیکھ میرے قریب ہی ایک جگہ ہے، سو تو اس چٹان پر کھڑا ہو، اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا، اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے ڈھانکے رہوں گا۔ اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اور تو میرا پیچھا دیکھے گا لیکن میرا چہرہ دکھائی نہ دے گا۔ تو یہاں پر لکھا ہے خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا تھا حضرت موسیٰ پہ۔ 143 آیت میں جو میں نے سورہ الاعراف پڑھی تھی اس میں صاف لکھا ہے جی وہ جب خداوند نمودار ہوئے تو بجلی کڑکی جی اور اتنی زور سے کڑکی کہ پتھر چور چور ذرہ ہو گئے، اور حضرت موسیٰ شکل تو دیکھنا دور کی بات ہے، ان کے جلال کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئے۔ تو شکل دیکھنے کا تو سوال نہیں، مر جاتے۔ جی میں اس بات کی تصدیق دینا چاہتا ہوں کہ ایسا ہوا تھا۔ قرآن مجید یہ فرماتی ہے، کتاب مقدس یہ فرماتی ہے، جب میں چھوٹا تھا مشکل سے 6 یا 7 سال کا، میں سو رہا تھا رات کے وقت اور مجھے آواز آئی، میرا نام لے کے آواز آئی آسمان سے، اور میں باہر نکل کر آیا۔ اس وقت میں حیدرآباد میں رہتا تھا اور میری نظر آسمان پہ گئی، مجھے معلوم تھا یہ آسمانی آواز ہے، خدا مجھے آواز دے رہا ہے۔
اور میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو اتنی زبردست بجلی وہاں پر چمکی، اتنی زبردست کہ میں اس کی تاب نہ لا پایا اور میں بے ہوش ہو گیا اور گر پڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے پلنگ پہ بیٹھا ہوا ہوں اور بری طرح کانپ رہا ہوں ہمارے ڈر کے، ایک ہیبت مجھ پر طاری تھی، اور تب سے میں نے جانا کہ خداوند کون ہے۔ جی تو یہ بات دیکھیے، خدا جب اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اس نے فرمایا میں جس پر کرم کروں اس پر میں کرم کروں گا، جس پر مہربان ہوں اس پر مہربان ہوں گا۔ وہ خدا کے اوپر ہے صحیح بات، کس پر مہربان ہو جائے۔ اب میں آپ کو نئے عہد نامے سے ایک بہت زبردست بات پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے لوکا کی انجیل کا 9واں باب، اور وہاں پر اس طرح سے مندرج ہے 28 سے میں پڑھوں گا 35 تک، 28 سے 35 تک میں پڑھنا چاہوں گا، کوئی خاص بات ہے۔ یہ مسیح اپنے حواریوں کے ساتھ ہے، اور تب کیا ہوتا ہے، پھر ان باتوں کے کوئی 8 روز بعد ایسا ہوا کہ وہ پطرس اور یوحنا اور یعقوب کو ہمراہ لے کر پہاڑ پر دعا کرنے گیا۔ جب وہ دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ اس کے چہرے کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک سفید براق ہو گئی، اور دیکھو 2 شخص یعنی موسیٰ اور ایلیا اس سے بات کر رہے تھے۔ یہ جلال میں دکھائی دیا اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں واقع ہونے کو تھا۔ کس کے قتل کا، کس کے مسیح کے انتقال کی بات ہو رہی تھی وہاں پر، اور جس کے چشمدید گواہ تھے کون؟ پطرس اور یوحنا، یہ 2 جو بہت قریب تھے مسیح کے۔ جی ہاں، مگر پطرس اور اس کے ساتھی نیند میں پڑے تھے، اور جب اچھی طرح بیدار ہوئے تو اس کے جلال کو اور ان 2 شخصوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ جب وہ اس سے جدا ہونے لگے تو ایسا ہوا کہ پطرس نے یسوع سے کہا، اے استاد، ہمارا یہاں رہنا اچھا نہیں، اچھا ہے، بس ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے۔ لیکن وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا تھا۔ وہ یہ کہتا ہی تھا کہ بادل نے آ کر ان پر سایہ کر لیا، اور جو وہ بادل میں گھرنے لگے تو ڈر گئے، اور بادل میں سے ایک آواز آئی، یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے، اس کی سنو۔ یہ آواز آتے ہی یسوع اکیلا دکھائی دیا، اور وہ چپ رہے، اور جو باتیں دکھی تھیں ان دنوں میں کسی کو ان کی کچھ خبر نہ تھی۔ تو یہ دیکھیے معجزہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، حضرت مسیح کا چہرہ جو ہے جلالی ہو جاتا ہے، نورانی چہرہ۔ اور یہاں پر 2 لوگوں کے نام ہیں، ایک حضرت موسیٰ سے تو آپ اچھی طرح واقف ہیں، لیکن وہاں ایک اور شخص کا نام ہوتا ہے، ایلیا کا نام۔ جی ہاں، یہ وہ شخص ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ قرآن مجید کے 6 سورہ اور اس کی 50ویں آیت اگر آپ پڑھیں گے، وہاں ان کا ذکر ہے۔ کون تھے حضرت ایلیا؟ حضرت ایلیا وہ تھے جنہیں خدا نے زندہ اٹھا لیا تھا ایک آگ سے بھرے ہوئے رتھ میں۔ یہ 2 لوگ جو تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت ایلیا، انہیں وہ ایک عام موت نہیں آئی تھی مگر انہیں اٹھا لیا گیا تھا۔ خدا کے نبی تھے دونوں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور ایلیا بھی بہت زبردست نبی تھے جنہوں نے آگ برپا کی تھی آسمان سے۔ تو ان کے بارے میں بھی آپ کو جاننا چاہیے۔ حضرت ایلیا کا ذکر سلاطین میں آتا ہے، یعنی جو بک آف کنگز ہے، پہلے سلاطین میں ان کا ذکر آتا ہے۔ آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا یہ نبیوں کی صحیفے ہیں، اور جو کہ کتاب مقدس میں ہے۔ قرآن مجید نے صرف اشارہ کیا، ایک نام دیا ہے، لیکن کتاب مقدس ان کا پورا بیان دیتی ہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کتاب مقدس کو بدل دیا گیا ہے؟ ہم یہ کیسے طے کر سکتے ہیں کہ منسوخ کر دی گئی ہے کتاب مقدس؟ جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جیسا کہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے کچھ اور خاص باتیں لے کر۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔